पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे, ऐसी तंजीमें, ऐसी जमातें काम कर रही हैं जिनका दावा ये है कि हम मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस नाम से वो हुकूमती इमदाद भी वसूल करते हैं, लोगों से भी हमदर्दियाँ वसूल करते हैं, चंदा के नाम से लोगों से ताउन भी लेते हैं, बैनुल-अक़वामी तौर पर बड़े बड़े इदारों से भी माली ताउन लेते हैं। और उनका दावा ये है कि हम अल्लाह की मखलूक की, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मस्कीनों की खिदमत करते हैं और करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो करते हैं जितना उनको लोग समझते भी हैं कि ये तंजीमें काम कर रही हैं। एक सिलसिला है पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में और भी दुनिया के ममालिक में है, लेकिन इनमें ज़्यादा है, जिसको हम मदारिस दीनिया कहते हैं। अब अगर हम सिर्फ़ अपने पाकिस्तान का ले लें और वो भी सिर्फ़ एक मकतब फ़िक्र जिसको हम देवबंदी कहते हैं। देवबंदी कोई मज़हब नहीं है, कोई मसलक नहीं है, ये एक सिर्फ़ शनाख्त है। वरना हम हनफी हैं, सुन्नी हैं, हनफी हैं, मुसलमान हैं, ऐसे है कि नहीं? तो देवबंदी सिर्फ़ एक शनाख्त है, ये कोई मसलक नहीं है, ये कोई पहचान, बस सिर्फ नाम है, तर्ज़ फ़िक्र है। वरना हम हनफी हैं, हमारा हर मसला क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की फ़क़ाहत के मुताबिक है। तो हम जो सिर्फ़ एक नहज समझ लें जिसको हम विफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान कहते हैं, हमारा जो तालीमी बोर्ड है, इसमें इस वक्त तकरीबन 31,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। अब उनमें पढ़ने वाले तलबा की वो तादाद जो उनके रिकॉर्ड में है वो 20 लाख से ज़्यादा है। 20 लाख से ज़्यादा तलबा की तादाद है जो सिर्फ़ पाकिस्तान में सिर्फ़ देवबंदी मकतब फ़िक्र के तालीमी बोर्ड के इंदराज में, रजिस्ट्रेशन में चल रही है। जो इंदराज के अलावा हैं, फ़र्ज़ करो हर महल्ले की बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई इंदराज नहीं है, उनका कोई हिसाब नहीं है। जो उनके यहाँ मदारिस रजिस्टर्ड हैं, जो उनके यहाँ मदारिस बोर्ड से इल्हाक शुदा हैं, बोर्ड से मंजूर शुदा हैं, उनकी तादाद कितनी बनती है? 20 लाख से ज़्यादा तलबा हैं। फिर इनके अंदर भी 20 लाख को आधा आधा करें तो बच्चियों की तादाद, यानी मस्तूरात की, बेटियों की, बच्चियों की, बहनों की तादाद ज़्यादा है, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है बमुकाबला लड़कों के। ये विफाक की मैं बात कर रहा हूँ। तो गोया 20,000 से ज़ायद बच्चे को मदारिस दीनिया तालीम देते हैं, मुफ्त में, फीस नहीं लेते, मुफ्त में तालीम देते हैं। नंबर 2, 20,000 से ज़ायद बच्चे को छत फराहम करते हैं, 20,000 से ज़ायद बच्चे को नमाज की जगह देते हैं, 20,000 ज़ायद बच्चे के लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं, 20,000 से ज़ायद बच्चे के लिए पंखे का इंतज़ाम करते हैं, बिजली का इंतज़ाम करते हैं। और इनमें से अगर कम भी लगा लो, 20 लाख में से कम भी लगा लो, चलो 10 लाख लगा लो, इतने बच्चों को 3 वक़्त का खाना भी फराहम करते हैं। इतने बच्चों को 3 वक़्त का खाना भी फराहम, 10 लाख बंदे को रोज़ाना सुबह का खाना भी देना है, शाम का खाना भी देना है, हल्का फुल्का नाश्ता भी देना है। और फिर इतने तादाद 10 लाख बच्चों को रिहाइश भी देनी है। 10 लाख बच्चों को, 10 लाख मुसलमानों को रिहाइश भी देनी है। हमारा चैलेंज है कि पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में कोई एक तंजीम ऐसी नहीं है जो खल्क़ खुदा की खिदमत के नाम पर काम कर रही हो और इतने लोगों को तालीम भी मुफ्त दे रही हो, रिहाइश भी मुफ्त दे रही हो, खाना भी मुफ्त दे रही हो और बहुत सारों का इलाज मुआवजा भी मुफ्त हो और जूती कपड़ा भी उनका मुफ्त हो। ऐसी कोई तंजीम पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मुफ्त में काम करने वाली तंजीम को NGOs कहते हैं। तो हमारा दावा है, डंके की चोट दावा है। ये अलग बात है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हर शोबे के लिए फंड होता है सालाना। वाहिद मसाजिद मदारिस का शोबा है मुसलमान मुल्क में जिसके लिए हुकूमती फंड में, हुकूमती बजट में 1 रुपया भी नहीं होता। बल्कि उल्टा
ہر مسجد سے 100 روپیہ مہینہ ٹی وی کے نام پہ لیتے ہیں. یہ باقاعدہ ہمارے بجلی کے ہر بل میں آ رہا ہے، ہر مہینے ہم دیتے ہیں. یہ مسجد بھی دیتی ہے، ہر مسجد دیتی ہے کہ گویا اس مسجد میں ٹی وی چل رہا ہے اور 100 روپیہ حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں. ہر مسجد کے بل میں ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ہو. پہلے 35 روپے تھے، اب پورا 100 روپیہ کر دیا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنی لاکھوں مسجدیں ہیں. اب کتنی لاکھوں مسجدوں سے ایک 100 بھی اکٹھا کرو تو ہر مہینے حکومت مسجدوں سے کتنا لے رہی ہے، اور وہ بھی ناجائز حرام ٹی وی کے نام پر. کہ مسجدوں میں ٹی وی کا، آپ کوئی بھی بجلی کا بل اٹھا کے دیکھیں مسجد کا، اس میں ٹی وی کی فیس باقاعدہ لکھی ہوئی ہے 100 روپیہ. 1 روپیہ بھی حکومت کے سرکاری بجٹ میں کسی مسجد کے لیے نہیں ہے، کسی مدرسے کے لیے نہیں ہے، کسی بھی مسجد مدرسے کے لیے، سوا ان کے جو اوقاف کی ہیں. وہ اوقاف والی مثال کے طور پر فیصل آباد میں چند مسجدیں ہیں جہاں بڑی بڑی قریب میں مزاریں ہیں یا مارکیٹیں ہیں جن کی آمدنی حکومت کو ہر مہینے کی 1 لاکھ ہوتی ہے، حکومت ان کو دیتی 10,000 ہے. 10,000 حکومت ان پر لگاتی ہے اور 1 لاکھ ان سے حکومت. مثال کے طور پر جھنگ بازار میں لسوڑی شاہ کا دربار ہے، اب دربار کے اوپر مسجد ہے، وہ اوقاف میں ہے. اب وہاں جو جتنا وہ چندہ ہوتا ہے وہ حکومت لے لیتی ہے، حکومت کا ٹھیکہ ہے، اور جو امام مسجد کو تنخواہ وغیرہ دینے تو 2-4 ہزار روپے وہ ان کو دے دیتے ہیں. تو خرچ کرتے ہیں بہت تھوڑا اور لیتے ہیں اس سے بہت زیادہ. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر، اور خصوصاً ہمارے یہ 3-4 ملک میں نے جن کا نام لیا ہے، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ان میں جو لاکھوں کی تعداد، میں نے ایک پاکستان کا آپ کو فنگر بتایا ہے، ایک پاکستان کا، اور وہ بھی صرف ایک مکتب فکر دیوبندیوں کا، کہ اتنی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو کھانا دے رہے ہیں، اتنی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو پانی دے رہے ہیں، اتنی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو رہائش دے رہے ہیں، اتنی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو ٹوٹی پھوٹی دوائی دے رہے ہیں، جوتے کپڑے تک دے رہے ہیں. اور آج کل تو الحمدللہ ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارے مدارس اسکولوں اور کالجوں سے اچھی دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں. کتنے سالوں سے آپ کے فیصل آباد ڈویژن کے بورڈ کو ہمارے مدارس میٹرک میں ٹاپ کر رہے ہیں، چاہے وہ دارالقرآن ہو، چاہے وہ جامعہ امدادیہ ہو، چاہے وہ کوئی اور مدرسہ ہو، لیکن پورے ڈویژن فیصل آباد میں میٹرک کے اندر ہمارے مدارس پورے ڈویژن کو ٹاپ کر رہے ہیں. کوئی پرائیویٹ سکول ہو یا کوئی سرکاری سکول ہو، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، پیچھے ہیں ان سے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مدارس دینیہ کتنی بڑی NGOs ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو عیدی والا، مثال کے طور پر عبدالستار عیدی سینٹر، یہ دیکھا آپ نے پورے فیصل آباد میں وہ ایمبولینسیں پھر رہی ہیں، وہ فلاں ہے فلاں، ان کے لیے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، تعریف بھی کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جو بھی کام کر رہا ہے اس کی تعریف کرو. لیکن یہ ہے کہ اتنا نظر انداز دینی لوگوں کو نہ کرو. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم دین والے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم داڑھی والے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم مدارس والے ہیں. ورنہ مثال کے طور پر یہ آپ کی مسجد ہے، یہاں ہر مہینے پورا مہینہ روزانہ، مثال کے زیادہ نہیں، چلو 40 آدمیوں کو کھانا ملتا ہے، 40 آدمیوں کو روزانہ کھانا بھی ملتا ہے 2 ٹائم کا، 40 آدمیوں کو رہائش بھی ملتی ہے، 40 آدمیوں کو پانی بھی ہے، 40 آدمیوں کو بجلی بھی ہے، 40 آدمی کے لیے صف بھی ہے، 40 آدمی کے لیے فلاں بھی عمارت بھی، سارا کچھ ہے نا. تو 40 آدمیوں کا روزانہ کا خرچہ لگا کے ذرا اندازہ لگا لیں. اس کو دیکھتا کوئی نہیں، مانتا کوئی نہیں. اگر اسی محلے میں، علاقے میں کوئی ایک بندہ 10 یتیموں کو نہیں، 10 بلیوں کو کھانا دینے لگ جائے، 10 کتوں کو کھانا دینے لگ جائے تو میڈیا پر آ جائے گا فلاں جگہ پر بندہ ہے، بڑا اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، وہ روزانہ شام کو 10 کتوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ 10 بلیوں کو کھانا کھلاتا ہے. اس کے لیے تو باقاعدہ طور پر میڈیا پر آ جائے گا اور لوگ بھی تعریفیں کریں گے. لیکن مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، آپ کی جامعہ دارالقرآن میں کتنی بڑی تعداد ہے، آپ کے جامعہ اسلامی امدادیہ میں کتنی بڑی تعداد ہے، آپ کی جامعہ محمدیہ میں کتنی بڑی تعداد ہے، دارالعلوم فیصل آباد میں کتنی بڑی تعداد ہے، جامعہ اسلامیہ قاسمیہ میں کتنی بڑی تعداد ہے، جامعہ اسلامیہ عربیہ میں کتنی بڑی تعداد ہے، جامعہ فاروق اعظم میں. اگر سارے مدارس کی ہم صرف فیصل آباد شہر کی لگا لیں تو 50,000 سے زائد بندے یہی بنتے ہیں جن کو مدارس دینیہ روزانہ کے لحاظ سے، ایک دن نہیں، صرف روزانہ بلا ناغہ کے لحاظ سے ان کو کھانا پکا پکایا فراہم کرتے ہیں. یعنی کہ صرف کچا راشن دے دیتے ہیں،
پکا پکایا کھانا ان کو فراہم کرتے ہیں، دسترخوان پر بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ یہ سیلانی والوں نے چوکوں پر دسترخوان لگائے تو بڑے بڑے جو ملوں والے ہیں، فیکٹریوں والے، ان کے اتنے بڑے منہ کھل گئے، وہ جی بڑی خدمت کر رہے ہیں، وہ دیکھو ہر چوک پر سیلانی والوں نے دسترخوان لگایا۔ میں مانتا ہوں اچھا ہے، غریب کھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ان کا دسترخوان نظر آتا ہے، ہر مدرسے کا دسترخوان نظر کیوں نہیں آتا؟ ان سے کئی 100 سال پہلے سے مدارس کا انہوں نے تو آج لگایا ہے، انہوں نے تو ابھی لگایا، 2-4 سال ہوئے، اور مدارس والے کتنے سال سے دے رہے ہیں؟ کبھی کوئی میڈیا نے بات کی، کبھی کسی مل فیکٹری والے نے بات کی، کبھی کسی چوک چوراہے پر بات ہوئی؟ وہ نمازی جو ہمارے ہاں نماز پڑھتے ان کی زبانیں بھی گنگ ہوتی ہیں، وہ نہیں بولتے چوک چوراہے پہ ڈنکے کی چوٹ سینہ چوڑا کر کے بولتے کہ کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں مخلوق کو، مسلمانوں کے بچوں کو قبر آخرت سمجھا رہے ہیں، مسلمان بچوں کے کلمے ٹھیک کرا رہے ہیں، مسلمانوں بچوں کی بنیادی نمازیں ٹھیک کروا رہے ہیں۔ ورنہ جو مسجد میں نہیں آیا، جو مدرسے میں نہیں آیا، وہ جتنے بڑے لاکھوں روپے لگا کے ڈاکٹر بن گیا، ماسٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اس کو پہلا کلمہ بھی ٹھیک نہیں آتا جو مسجد میں نہیں آیا، جو مولوی کے پاس نہیں آیا، چاہے وہ یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے بھی انعام لیتا ہو، وظیفے لیتا ہو، لیکن اس کو پہلا کلمہ بیچارے کو دعائے قنوت نہیں آتی، اتحیات نہیں آتا۔ تو کوئی مسلمان اتنا نہیں کرتا کہ بھی کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں، خدمت تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ بچہ جس کو ناک صاف کرنا نہیں آتا تم مدرسے کو دیتے ہو، وہ تمہیں مسجد کا امام بنا کے دیتا ہے۔ تم وہ بچہ جس کو شلوار باندھنا نہیں آتا مولوی کو دیتے ہو، مدرسے کو دیتے ہو، وہ تمہیں مصلی پر کھڑا ہوا امام بنا کے دکھاتا ہے، خطیب بنا کے دکھاتا ہے۔ کتنی بڑی خدمت ہے۔ کبھی انسان سوچے، کبھی دیکھے کہ بھی کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں، کام تو یہ شعبہ کر رہا ہے، لیکن اس شعبے کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ الٹا اگر ہوتا ہے تو پورا مہینہ مدرسے والے دستہ لگا کھان لگا کے کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، سلا بھی رہے ہیں، رات کو دن کو بچے کا کوئی مسئلہ بن جائے بیچارے فکر مند بھی ہیں، اور ایک دن تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے، میرے بچے کو تھپڑ اونچا کیوں مار دیا، میرے بچے کو یہ کیوں کر دیا، وہ زمین آسمان کے کلابے ملا کے مولوی کے خلاف وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں جس کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ ایک عورت بھی آ کر کے مسجد میں بولنے لگ جاتی ہے، ایک باپ بھی آ کے، ماموں چچا بھی آ کے بچے کا بولنے لگ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ بھی پورا مہینہ انہیں خدمت بھی تو کی ہے، ایک دن اگر غلطی ہوگی تھپڑ مار دیا، خود بھی تو گھر میں بچے کو مار دیتے ہیں، لیکن اس کو نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے آپ اس بات پر غور کریں، خدا کے لیے سوچیں کہ کتنی بڑی NGOs ہیں یہ مدارس دینیہ، کتنی بڑی تعداد کو، میں صرف ایک ملک پاکستان کی بات کروں اور صرف دیوبندی مکتب فکر کی بات کروں تو 20 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں طلباء کی شکل میں، طالبات کی شکل میں۔ کہتے ہیں نا مولوی دیندار لوگ، یہ تو بچیوں کی تعلیم کے، لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ تو میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جتنی لڑکیاں بچیاں ہمارے مدارس میں پڑھ رہی ہیں اتنی کالجوں سے نہیں پڑھ رہی۔ ہمارے مدارس میں طلباء کی تعداد سے طالبات کی تعداد زیادہ ہے۔ ہمارا فنگر ہے، ہر سال امتحان میں آتا ہے، اور ان کا رزلٹ ہمارے طلباء کے رزلٹ سے اچھا ہوتا ہے۔ عالمات بچیاں زیادہ بن رہی ہیں علماء کے مقابلے میں، علماء کی تعداد کم ہوتی ہے، عالمات بچیوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے بہرحال میں نے عرض یہ کیا ہے کہ ہمیں اس نعمت کا شکر کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ رب کائنات اس بغیر اس کے کہ حکومت ہماری سرپرستی کرے، کوئی اور بڑے ادارے ہماری سرپرستی کریں، پھر بھی اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، اللہ مولوی سے کام لے رہا ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔